बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान नरशिद मेरा नाम है और अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट का पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसेट्स और एक्सपेंस का रिलेशन बताऊंगा कि कैसे आप इनकी पहचान एक फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिस्ट बताई जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें एसेट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंस की कैटेगरी और इनकम की बताई जाएगी। बाकी कैपिटल अकाउंट भी आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि आप मेरी ये वीडियो देखें, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 लाजमी देख लें। पार्ट 1 का लिंक यहाँ पर आई बटन पे लगा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल सिंपल अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और ये जो अकाउंट्स होते हैं 5 अकाउंट्स होते हैं, इनको डेबिट और क्रेडिट क्यों किया जाता है, क्या वजह होती है। बिल्कुल इनफॉर्मल वे में समझाया कि ऐसा बच्चा जिसने अकाउंट्स का कभी भी नाम नहीं सुना, अकाउंट्स की बुक पहली बार खोली है, उसको वो मेरा लेक्चर इंशाल्लाह समझ आया होगा। क्योंकि कल मैंने एसेट्स की बात की, लाइबिलिटीज़ की बात की, एक्सपेंस की बात की, इनकम की, कैपिटल की, तो बच्चों ने ये सवाल पूछा, बड़ा अच्छा लगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमारी चीज़ एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटी है, क्या चीज़ हमारा एक्सपेंस है, क्या इनकम है। ये लेक्चर मैंने वैसे भी आपको देना था लेकिन आपने पूछा तो ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के इस लेक्चर में आपको इन जो अकाउंट्स है इसकी पहचान करवाऊँगा और इनके अंदर जो है ये रिलेशन बताऊँगा कि कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटी की पहचान करने के कौन कौन सी चीज़ें एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखें, ये सारी लिस्ट एसेट्स की है कि करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट की। अब करंट एसेट से मुराद वो एसेट्स होते हैं जिनको हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप पैसे से कन्वर्ट करके गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो एसेट से मुराद करंट एसेट से मुराद एसेट्स की वो इकसाम जिससे आप जल्दी कन्वर्ट कर सकें, और करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि ऐसी जिम्मेदारियां जिनको आप जल्दी निभा सकें, ठीक है। इसको फर्दर देखते हैं। लिस्ट आप देख लें कि एसेट्स, अब एसेट्स में क्या आता है जी, अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो आपका एसेट्स है। आपके बैंक में अगर कोई पैसे पड़े हुए हैं तो आपके एसेट्स हैं। आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, सिक्योरिटीज़ ली हुई हैं तो आपका एसेट्स है। अगर किसी बंदे ने आपके पैसे देने हैं अकाउंट रिसीवेबल तो आपका एसेट है, ठीक है जी। नोट्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म, आपने किसी बंदे को जो है वो छोटी मुद्दत का कर्जा दिया हुआ है किसी कंपनी को किसी पेपर के अगेंस्ट, तो वो आप लोगों का एसेट्स होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कोई 3-4 महीने की 1 साल की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो आपके एसेट्स में आएगा। इन्वेंट्री स्टॉक जितना आपके पास पड़ा हुआ है वो आप लोगों का एसेट्स होगा। इसमें रॉ मटेरियल आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएंगी, ये सारी आ जाएंगी। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने कोई एक्सपेंस की अदायगी वक्त से पहले कर दी है तो वो आपके एसेट्स में आएगा। आपके जितने भी मकरूज़ हैं, डेटर्स हैं जिन्होंने आपके पैसे देने हैं, वो आपके एसेट्स में काउंट होंगे, ठीक है जी। इनकम टैक्स रिसीवेबल, आप जो है वो टैक्स जो आपको इनकम पे रिसीव होना है वो आपका रिसीवेबल का आ रहा है तो ये आपका एसेट्स आएगा जी, ठीक है। सैलरी आपने अगर अपनी इनकम पे एडवांस पहले टैक्स अदा कर दिया है, टैक्स की डेट बाद में थी, आपने पहले अदा कर दिया है तो आप लोगों का ये एसेट्स में आ जाएगा। एडवांस आप लोगों ने अपने मुलाजमीन को सैलरीज दे दी तो ये एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट जो आपने रिसीव करना है, सूद आप जिसे कह लें, मुनाफा कह लें, आपके अकाउंट से आना है वो आपका एसेट होगा। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो आप लोगों ने किसी को दिया है तो वो आपका एसेट होगा। अगर आपने किसी अपने एम्प्लॉय को एडवांस पैसे दिए हुए हैं तो आपके एसेट्स में आएंगे। अगर आपने वेंडर को पहले पेमेंट कर दी है, एडवांस पेमेंट कर दी है तो वो आपका एसेट में आएगा। और डिफरेंट इनकम टैक्सेस आप लोगों ने अगर वक्त से पहले पे कर दी हैं तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई ये करंट एसेट्स थी। अब हम बात करते हैं कि नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट, एसेट्स की वो इकसाम जिन्हें आप जल्दी कन्वर्ट, मिसाल के तौर पे देखें करंट एसेट की मैंने बात की, आपके पास कैश पड़ा हुआ है 10 लाख, आप जब चाहें 1 मिनट के अंदर गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, ये करंट एसेट है। अब इसके ऑपोजिट जो फिक्स एसेट है, आपके पास कोई प्लॉट है, आपने उसको बेचना है तो इतना आसान नहीं होगा, पार्टियां आएंगी उनसे डील करेंगे, किसी एक उस पर फिक्स होंगे
تو اس لیے اس کو فکس ایسٹ کہتے ہیں، نان کرنٹ ایسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کنورٹ اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ فکس ایسٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس پراپرٹی آتی ہے، آپ کا پلاٹ جو ہے، پلانٹ آتا ہے، اگر آپ نے کوئی بڑی پلانٹ لگایا ہوا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز بنانے کا، بڑی بڑی مشینیں جو آپ کی ہیں وہ آپ کی فکس ایسٹ میں آتی ہے، لینڈ آپ کی جو ہے وہ فکس ایسٹ میں آتی ہے، بلڈنگ آپ کی فکس ایسٹ میں آتی ہے، فرنیچر آپ کا فکس ایسٹ میں آتا ہے، وہیکلز یعنی گاڑیاں آپ لوگوں کی فکس ایسٹ میں آتی ہیں، آفس ایکوپمنٹ، آفس کے اندر جو آپ نے کرسیاں، ٹیبل، چیئر، کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کے فکس ایسٹ میں آتے ہیں، کمپیوٹر ایکوپمنٹ آ گیا۔ لانگ ٹرم ریسیویبل، اگر آپ نے کوئی کسی بندے کو کوئی لمبا بڑا قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ 8، 5، 10 سالوں میں آپ کو ادا کرے گا تو وہ آپ کا فکس ایسٹ میں آئے گا۔ اور نان مارکیبل انویسٹمنٹ جو ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، بڑی کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ، تو وہ آپ لوگوں کی فکس ایسٹ میں آئے گی۔ اس طرح انٹینجیبل ایسٹ کی بات کریں تو گڈ ول ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، یہ بھی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، اور برانڈ ایکویٹی یہ بھی آپ لوگوں کی ایسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لسٹ تھی ایسٹس کی جو آئی کام کے بچوں کو تقریباً انہی سے واسطہ پڑے گا، پھر جب آپ جیسے جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں لائبلٹیز کی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کرنٹ ایسٹس کے بارے میں بتایا، اب کرنٹ لائبلٹیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب اس کی بھی ڈیفینیشن یہی ہوگی، ایسٹ جو ہیں وہ جلدی کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو کرنٹ لائبلٹی ایسی ذمہ داریاں جو جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں کریڈیٹرز ہیں، کریڈیٹرز یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ کریڈیٹرز ہوں گے۔ اکاؤنٹ پیبل، تو آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے، جیسے بجلی کے بل کی پیمنٹ کرنی ہے، گیس کے بل کی کرنی ہے، پانی کے بل کی، اکاؤنٹس پیبل، یا کسی بندے کے آپ نے کوئی پیسے دینے، تو یہ آپ لوگوں کی کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائے گا۔ ویجز پیبل، آپ کے پاس ورکر کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو مزدوری دینی ہے، ویجز دینی ہے، تو وہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائے گی۔ ان ارنڈ ریونیو، ٹھیک ہے جی، ایسا ریونیو جو ان ارنڈ ابھی آپ نے ارن نہیں کیا تو یہ آپ کی اس میں آ جائے گا کرنٹ لائبلٹیز میں۔ اس کے بعد جی انٹرسٹ پیبل، آپ نے کوئی منافع، کوئی سود کی قسط، کوئی آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس قرضے پر آپ نے قسط ادا کرنی ہے، سود ادا کرنا ہے، تو وہ آپ لوگوں کی کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائے گا۔ کوئی ٹیکس آپ نے ادا کرنا ہے تو وہ آپ کی کرنٹ لائبلٹی میں آ جائے گا۔ کرنٹ پورشن آف لانگ ٹرم ڈیپٹ، جو آپ کا جو ہے لانگ ٹرم آپ نے لون لیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو آپ کو ڈیپٹ جو انٹرسٹ پے کرنا ہے وہ بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹی میں آ جائے گا جی۔ شارٹ ٹرم اگر کوئی آپ نے ڈیپٹ لیا ہوا ہے، لون لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بینک اوور ڈرافٹ کوئی بنوایا ہوا ہے اب، تو وہ آپ لوگوں کی لائبلٹی میں آ جائے گا۔ پھر جی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینس، ایسے خرچے جو آپ نے پے کرنے تھے نہیں پے کیے، تو وہ آپ کی آ جائے گا لائبلٹیز میں۔ پھر جی ڈیفرڈ ریونیو، یہ آپ کا آ جائے گا۔ رینٹ پیبل، ٹریڈ پیبل، شارٹ ٹرم پروویژنس، ٹھیک ہے جی، ایکروڈ ایکسپینس، تو یہ سارے آپ کے ہوں گے جی لائبلٹیز میں۔ ابھی آپ جسٹ ان ناموں کو دیکھتے جائیں، اگر کوئی سمجھ نہیں بھی آ رہا تو خیر آگے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اب جی نان کرنٹ لائبلٹیز، وہ ذمہ داریاں جو اتنی جلدی ختم نہیں آتی۔ کوئی لمبا قرضہ لیا ہوا ہے 10، 15 سال کا، کوئی کیپٹل لیز پہ لیا ہوا ہے، لیز کا کوئی زمین لی ہوئی ہے، تو وہ آپ کی نان کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائے گی جی۔ بانڈز آپ نے لیے ہوئے وہ آپ کے آ جائیں گے جی کرنٹ لائبلٹی میں۔ پھر جی قرضے آپ نے کیے ہوئے، کوئی مورگیج لون لیا ہوا ہے، تو یہ ساری آپ کی جو ہیں، یہ دیکھیں لون ہی اس میں زیادہ ہوتا ہے لائبلٹیز میں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی لانگ ٹرم لائبلٹیز میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز کے جو ہے وہ موٹی موٹی جو چیزیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انکم اور ایکسپینس کو کیسے پہچانا جائے گا۔ تو انکم اینڈ ایکسپینس، ویسے تو دیکھیں جب بھی کسی انٹری کے ساتھ ریسیو ہوگا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انکم کی انٹری، اور جب پرچیز یا پیمنٹ آئے گا تو وہ ایکسپینس کی انٹری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے جی ہمارے پاس، ہم اگر بات کریں ایکسپینس کی، تو آپ نے کوئی اپنی فیکٹری کے لیے کوئی مٹیریل لیا، وہ آپ لوگوں کا ایکسپینس ہو گیا۔ ورکرز نے ایکسٹرا کام کیا، ان کو آپ نے آنریریم پے کیا، وہ آپ لوگوں کا ایکسپینس ہو گیا۔ سیلری اور ویجز آپ نے پے کی، وہ آپ کا خرچے ہو گئے۔ آپ نے کوئی مشین خراب ہوگی، اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کروائی، وہ آپ کا ہو گیا جی آپ کا ایکسپینس ہو گیا۔ کوئی اسپیسیفک ایونٹ آپ نے کروایا، اس پہ جو خرچہ آیا وہ آپ کا ایکسپینس ہو گیا۔ آپ نے اپنے مزدوروں کو، اپنے ورکرز کو ٹرپ کروایا مری کا، وہ آپ کا ایکسپینس ہو گیا۔ آفس کے لیے آپ کاغذ لے کے آئے، پین لے کے آئے، پیپرز لے کے آئے، رم لے کے آئے، وہ آپ کا ایکسپینس ہو گیا۔ نیوز پیپر آپ نے لگوایا ہوا ہے، ہر روز آتا ہے، وہ آپ کا ایکسپینس ہے۔ ڈاک آپ بیچتے ہیں، ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کراسپونڈنس کرتے ہیں، وہ آپ کا خرچہ ہو گیا۔
لون جو آپ کا ہے اس کی اگر آپ اس کو سیٹ کروانے کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں وہ آپ کا آ جائے گا اس میں ایکسپینس میں. رینٹ آپ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں وہ آپ کا آ جائے گا ایکسپینس میں. ٹیکسز کچھ پے کر رہے ہیں, انشورنس پے کر رہے ہیں, یہ آپ کا ایکسپینس میں آ جائے گا. اگر آپ کو فکس ایسٹ آپ نے بیچا اور آپ کو اس پہ لاس ہو گیا تو وہ آپ کے ایکسپینس میں آ جائے گا. ڈیپریسیشن آپ کی ایکسپینس میں آ جائے گی. آڈٹ فی آپ کی ایکسپینس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ مسلینیس ایکسپینس جو ہیں وہ آپ کے ایکسپینس میں آ جائیں گے. اس طریقے سے اگر ہم بات کریں انکم کی تو سب سے پہلے میں آپ کو ذرا یہاں پر بتا دوں کہ انکم دو طرح کی ہوتی ہے. ذرا یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں کہ انکم جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہماری ڈائریکٹ انکم, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ انکم. اب ڈائریکٹ انکم کون سی ہوتی ہے یہاں پر ساتھ ساتھ ٹیبل بھی بناؤں نا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. انکم کی جی دو ٹائپس ہیں. یہاں پر جی اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آئے. اچھا, صرف کوشش کرتا ہوں جلدی سے یہ شارٹ سا سمجھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو انکم کا کنسیپٹ بھی آ جائے. تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جی انکم کی. اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جی ڈائریکٹ انکم. دیکھو بچوں, ڈائریکٹ انکم وہ ہوتی ہے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہوتے ہیں گڈس کا یا سروسز کا, اس کو بیچنے کے بعد جو آپ کے پاس انکم آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ انکم. مان لیجئے کہ آپ کا گروسری سٹور ہے, آپ نے آج آٹا بیچا, نمک بیچا, چینی بیچی, پتی بیچی. یہ بیچنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسے آئے وہ ہوں گے ڈائریکٹ انکم. ٹھیک ہو گیا. جن گڈس کا یا جن سروسز کا آپ بزنس کرتے ہیں اس کو بیچنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسے آئیں گے اس کو ڈائریکٹ انکم کہا جائے گا. اب انڈائریکٹ انکم کون سی ہوتی ہے؟ انڈائریکٹ انکم وہ ہوتی ہے جو کہ مان لیجئے کہ آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے جس میں آپ اپنے سٹور کے پیسے جمع کرواتے ہیں وہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, سیونگ اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ پہ اگر آپ کو ہر مہینے کوئی فائدہ ملتا ہے, کوئی پروفٹ ملتا ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ انڈائریکٹ انکم. یعنی کہ ایسی انکم جو فکس نہیں ہے, جو سچویشن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو گڈز اینڈ سروسز کو بیچنے کے بعد جو انکم آپ لوگوں کے پاس آئے گی وہ آپ کی ڈائریکٹ انکم ہوگی. آپ لوگوں نے کوئی آپ کو بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہوا اس پہ پروفٹ آ گیا, وہ آپ کا انڈائریکٹ انکم ہوگا. ٹھیک ہے جی, شیئرز آپ نے لیے ہوئے کسی کمپنی پہ, اس پہ آپ کو ڈیویڈنڈ مل گیا, وہ آپ کی انڈائریکٹ انکم ہوگی. تو یہ بیسک ڈیفرنس تھا جی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انکم میں. اب دوبارہ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, انکم کی طرف. اب انکم میں جب بھی دیکھیں, اچھا انکم کو پہچاننے کا ایک دیسی طریقہ یہ بھی ہے, وہاں پر لکھا ہوگا ریسیوڈ. ریسیوڈ جیسے ہی آپ لکھیں گے انٹری میں کسی میں ریسیوڈ آ رہا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ انکم کی انٹری ہے. اب یہاں پر دیکھیں جی آپ کی جو بک میں جن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا, ریسیوڈ سبسکرپشن آپ ریسیو کریں گے. اچھا جی, گرانٹ آپ ریسیو کریں گے. پھر جی انٹرنس فی آپ ریسیو کریں گے. جرنل ڈونیشنز آپ ریسیو کریں گے. جی انٹرسٹ آن ڈپازٹ پہ ڈیویڈنڈس آ جائے گا. کلیکشن آف اسپیسیفک شو آ جائے گا. اچھا, لاکر رینٹ, یہ بینک والے جو لاکر دیتے ہیں اس پہ جو ان کو ملتا ہے. اگر آپ لوگوں کا شادی ہال وغیرہ ہے تو اس ہال کی بکنگ کے جو لوگ آپ کو پیسے دیں گے وہ آپ لوگوں کی سیلز اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انکم ہوگی. نیوز پیپر وغیرہ بیچتے ہیں تو وہ آپ کی انکم ہوگی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ لوگوں نے انکم کو دیکھ لینا ہے. اب بات کرتے ہیں اپنا تیسرا اور پانچواں اکاؤنٹ جو ہے, جس کو آپ پروپرائٹری اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو کیپٹل اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر میں آپ کو پرانے اس پہ لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو پروپرائٹری اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو دو ہی طریقوں سے ڈیل کیا جاتا ہے. دو ہی کنڈیشنز جو ہیں وہ اس پہ لاگو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سی؟ یا تو یہ دیکھیں, یا تو یہ جب کریڈٹ ہوگا تو اس کا کیپٹل انکریز ہوگا. مالک جیسے جیسے اپنے بزنس میں پیسہ ڈالتا جائے گا تو آپ کا پروپرائٹری اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا جائے گا, یعنی کہ کیپٹل آپ کا بڑھتا جائے گا. اور جیسے جیسے مالک اپنا ذاتی پیسہ بزنس کے اندر سے نکالتا جائے گا تو اس کو ہم ڈرائنگ کے نام سے پہچانیں گے اور آپ کا جو پروپرائٹری اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ ہوتا جائے گا. اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ انکم اور ایکسپینس کے بیچ میں جو تعلق ہے, جو ریلیشن ہے, اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے, کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں فنگر ٹپس پر کہ یہ انٹری ایکسپینس ہے, یہ انٹری ایسٹس ہے. دیکھیں, اگر ایکسپینس اور ایسٹس کی انٹری بنیادی طور پر تھوڑی سی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. ان کے شروع میں پرچیز کا لفظ آتا ہے, پرچیز کار, پرچیز کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے خریدی.
اب میں آپ کو اس کا بنیادی فرق یہ بتاتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے گڈز یا سروسز پرچیز کی, ٹھیک ہے جی, غور سے سنیے گا, اگر آپ لوگوں نے گڈز یا سروسز پرچیز کی, وہ جو گڈز یا سروسز آپ نے پرچیز کی وہ اگر آپ کو 1 سال سے زیادہ فائدہ دے رہی ہے وہ گڈز, تو وہ کیا ہوں گی؟ ایسٹس. اگر جو گڈز آپ نے پرچیز کی اس کا فائدہ آپ کو 1 سال سے کم ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا ٹریٹ کریں گے؟ ایکسپینس. بیسک کنسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے سروسز پرچیز کی, وہ سروسز آپ کو 1 سال سے زیادہ کا فائدہ دے رہی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسٹس. اگر وہ سروسز آپ کو 1 سال سے کم کا فائدہ دے رہی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسپینس. اب میں آپ لوگوں کو اس کی بتاتا ہوں, ایگزامپلز دیتا ہوں. ایگزامپلز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گاڑی خریدی, ٹھیک ہے جی, پرچیز آپ لوگوں نے کی کار. تو گاڑی جو ہے وہ کتنے سال چلتی ہے؟ 10 سال چلتی ہے, 15 سال چلتی ہے. تو گاڑی کیونکہ 1 سال سے زیادہ کئی سالوں تک آپ کو فائدہ دیتی ہے تو گاڑی کا خریدنا جو ہے وہ آپ لوگوں کا کیا ہو جائے گا؟ ایکسپینس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی فوٹو کاپی مشین کے لیے پیپر ریم A4 ریم خریدے. تو اب جو A4 ریمز ہیں وہ 1 سال تک نہیں چل سکتے, اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو 1 سال سے کم ہوگا, تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ایکسپینس. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کے تھرو آپ لوگ اس چیز کی فنگر ٹپس پہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کون سی انٹری آپ کی ایسٹس ہے اور کون سی انٹری آپ کی ایکسپینس ہے. دونوں انٹریز کی شروع میں پرچیز آئے گا, یہ اس کی نشانی ہے, دونوں انٹریز کی شروع میں پرچیز آئے گا. پھر جب آپ پوری انٹری پڑھیں گے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہوگا اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اگر تو یہ چیز ہمیں 1 سال سے زیادہ کا فائدہ دے رہی ہے تو یہ ہمارا ایسٹس ہے, اگر 1 سال سے کم کا فائدہ دے رہی ہے تو یہ ہمارا ایکسپینس ہوگا. تو یہ تھا بچوں آج کا لیکچر. آج کے لیکچر میں نے آپ کو ریلیشن سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسٹس اور ایکسپینس کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے, کیسے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. انکم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انکم کیا ہوتی ہے. اسی طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسپینس بھی ہوتے ہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں لسٹ بتائی کہ کون کون سی چیزیں ایسٹس ہیں, کون کون سی چیزیں لائبلٹیز ہیں, ایک ایک کر کے آپ کو بتایا. آئی کام لیول پہ یہی چیزیں آپ لوگوں کی بک میں آئیں گی. اور اس کو اگر پھر پچھلے چیپٹر کی طرح دیسی اس میں اگر کنکلوڈ کروں تو لائبلٹیز میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ لوگوں نے پیسے دینے وہ ساری چیزیں آپ کی لائبلٹی میں آتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ نے کوئی قرضہ دینا ہے, کوئی قسط دینی ہے, کوئی اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینی ہے, مزدوری دینی ہے, ٹیکس پے کرنے, یہ ساری چیزیں آپ کی لائبلٹیز میں آ جاتی ہیں. ایسٹس کی بات کریں تو آپ کا کیش آپ کا ایسٹ ہوگا. آپ نے ایسی چیزیں جو 1 سال سے زیادہ کا آپ کو فائدہ دیتی ہیں وہ آپ لوگوں کی ایسٹس میں آئیں گی. ایسی پیمنٹ جو آپ نے ایڈوانس میں کر دی ہیں وہ آپ کی ایسٹس میں آئیں گی. تو کوئی آپ نے پلاٹ خریدا, کوئی مشین خریدی, کوئی بلڈنگ خریدی, کوئی فرنیچر خریدا, کمپیوٹر خریدا, تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایسٹس میں آئیں گی. تو بچوں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ دوسرا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فارمل وے سے یہی دونوں ٹاپک جو میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر 2 میں بتایا, یہ آپ کو لسٹ بتانے کا مقصد اس لیے ضروری تھا کہ چیپٹر 1 جب میں نے بچوں سے ڈسکس کیا ان کو میں بتا رہا تھا کہ ایسٹس کیا ہوتا ہے, تو بچے پھر بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسٹس کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں. جب یہ چیپٹر یہ ٹاپک آپ لوگوں سے جب میں نے شیئر کیا تھا تو ایسٹس کے بارے میں نے آپ کو دیسی اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دی, ایک ایک چیز پڑھ کے بتا دی, اور ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے پرچیز کی انٹری آئے گی خریدنے کی. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو گڈز اینڈ سروسز ہم پرچیز کر رہے ہیں اگر وہ 1 سال سے زیادہ کا فائدہ دے رہی ہیں تو ایسٹ کا ٹریٹ ہوگا, 1 سال سے کم کا فائدہ دے رہی ہیں تو ایکسپینس ٹریٹ ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہے. آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.